बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई हैं और 13 रुपये 14 रुपये पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर कीमत बढ़ा दी हुकूमत ने। इससे पहले लगातार आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही थी, बहुत तेज़ी से कम हो रही थी। जो जंग से पहले वाली सूरत हाल है उससे भी नीचे चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया। और वो ना देने के पीछे ये है कि क्योंकि कर्ज़ा लेते जा रहे हैं, मुल्क फिर भी इनसे नहीं चल रहा और टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है। तो फिर अब एक ही रास्ता बचता है कि बिजली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए जाएं, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर। तो इन चीज़ों पे कौम का खून निचोड़ा जाए और वही किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर कीमत बढ़ा दी गई है। आलमी मंडी में ज़रा सी कीमत बढ़ जाए ना, तो पाकिस्तान में उसके असरात पहुँचते हैं 15 से 20 मिनट में। लेकिन आलमी मंडी में कीमत बहुत गिर भी जाए तो पाकिस्तान में उसके असरात पहुँचते पहुँचते कई महीने लग जाते हैं। और वजह सिर्फ यही है कि अवाम की जेबें काटनी है। एक दफ़ा फिर इन्होंने अवाम की जेबें काटी है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब यही शहबाज शरीफ सुबह शाम पेट्रोल सस्ते करने के मुतालबात करते थे और वो ये कहते थे कि अगर और सस्ता कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सस्ता कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब 150 रुपये लीटर बेच रहे थे जब आलमी मंडी में $100 फ़ी बैरल से ज़्यादा था। और इस वक्त तो बहुत सस्ता है आलमी मंडी में पेट्रोल उस दौर की निस्बत। लेकिन आज ये 150 रुपये का नहीं बेच रहे, 100 रुपये का भी नहीं बेच रहे, बल्कि ये 350 रुपये का पेट्रोल बेचते हैं। ये तो 450 तक, 500 रुपये के आसपास तक ले गए थे। वो तो इन्हें थोड़ा सा एहसास हो गया या थोड़ा सा इनको तरस आ गया कौम के ऊपर, वरना ये 500 रुपये का भी लीटर बेचे तो कौम ने क्या कर लेना है। पाकिस्तानी इन मामलात पे नहीं खड़े होते। फ़र्ज़ करें इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ की आवाम को, हुक्मरानों को अकाउंटेबल करने की आदत है, वहाँ पे आप इस किस्म की अगर इनसेन कीमतें बढ़ाएं तो वो लोग अपनी हुकूमत के साथ क्या करेंगे आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। नादरीन, ब्लू पासपोर्ट वाला एक मामला पाकिस्तान में चल रहा था। उस पर एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन क्योंकि ब्लू पासपोर्ट का मामला छिड़ गया है कि रेड पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, ये पाकिस्तान में ना अलग अलग कैटेगरीज़ के पासपोर्ट हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है जो हम सबके पास होता है और ये हर आम पाकिस्तानी के पास होता है। इसके बाद पार्लियामेंटेरियंस को, बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को ब्लू पासपोर्ट्स दिए जाते हैं, उनकी फैमिलियों को भी। फिर एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, वो भी जारी किया जाता है। फिर एक रेड पासपोर्ट भी होता है जो और ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट हैं और 1300 रेड पासपोर्ट हैं। 57,000 ब्लू पासपोर्ट का क्या मतलब है? ये शफी जान ने ये डाटा पेश किया। यानी अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप देखें या सियासतदानों को आप देखें तो वो तो 1,000 बनते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1,000। 1,000 लोगों के पास 1,000 पासपोर्ट ही हो सकता है। चले 1,000 उनके घर वाले आप मिला लें तो 2,000 पासपोर्ट हो जाएंगे। चलो थोड़े और डालें 3,000 हो जाएंगे। लेकिन ये 57,000 पासपोर्ट, ये 50,000 से ज़ायद पासपोर्ट किन लोगों को दिए गए हैं, इसके ऊपर एक डाटा ज़रूर जारी करना चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान में वो कौन से ऐसे हीरे हैं, कौन से ऐसे नौरतन टाइप के लोग हैं जिन्हें ये 57,000 ब्लू पासपोर्ट दिए गए। और इसके अलावा 1,300 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेड पासपोर्ट दिए गए। ज़रा उनके भी नाम सामने आने चाहिए शुरफा के। या सारा कीचड़ हमेशा सियासतदानों पे ही उछालना है, चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है या जरदारी है या कोई और सियासतदान है। सियासतदान को गंदा करना बहुत आसान होता है। कभी कोई पूछे ना कि जर्नैलों के पास कौन से पासपोर्ट हैं, कभी कोई पूछे कि बाकियों के पास कौन से पासपोर्ट है, ब्यूरोक्रेसी के पास कौन से पासपोर्ट हैं, और पाकिस्तान की जो अशराफिया है या एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से पासपोर्ट इस्तेमाल करती है। ये 1,300 रेड पासपोर्ट किसके पास है और 57,000 ब्लू पासपोर्ट किसके पास है, यार ज़रा ये रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। और आसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करने की बजाय जो कानून के मुताबिक एक तरीकाकार है उसमें ये पूछ ले, कौमी असम्बली में जाकर सवाल उठा दे, या जब इनके पास चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक हैसियत थी उस वक्त ये कर सकते थे। लेकिन अभी भी ये करना चाहिए, ये पता ज़रूर करना चाहिए और कानून के अंदर गुंजाइश है कि ये मालूमात निकालें कि जनाब ये हमें फहरिस्त फराहम की जाए कि ब्लू और रेड पासपोर्ट किन किन लोगों को दिए गए हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट कितने लोगों के पास मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं, और इजाफी ऑफिशियल पासपोर्ट और रेड और ब्लू पासपोर्ट किन किन लोगों को मिले। ये सारी लिस्टें आनी चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन एक कहानी पर। यह कहानी पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर सुनाई जा रही कि जनाब सियासतदान नाकाम हो गए, मौजूदा हुकूमत बहुत नालायक है, एस्टेब्लिशमेंट इनके गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती,
ان کی نالائکی کے اوپر مزید پردہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈال سکتی، وہ ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر نہیں پھر سکتی. یہ کہانی مارکیٹ میں لانچ ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اور تاثر ایسا دیا جا رہا ہے، سہیل وڑائچ صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ اب یہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت گھر جانے والی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی نالائکی سے تنگ آ گئی ہے. دیکھیں، کوئی بھی حکومت نالائق نہیں ہوتی، ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. نالائق پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. آج تک حکومت پاکستان میں آئی کس کی ہے؟ یہ بے اختیار لوگ بیچارے، ان سے آپ کیا پوچھیں گے؟ شہباز شریف سے، رانا ثناء اللہ سے، یہ زرداری سے، بلاول سے آپ کیا سوال کریں گے؟ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ٹکے کا اختیار نہیں ہے. اختیار تو سیکٹر کمانڈرز کے پاس ہے یا جرنیلوں کے پاس ہے. تو جن کے پاس اختیار ہے وہ جواب دیں نا. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک حکومت کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ حکومت پسند نہیں آئی، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. قوم نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اتنی مرتبہ حکومتیں تبدیل کی ہیں، کچھ پاکستان کا فائدہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ پاکستان میں موجودہ نظام کو تبدیل کریں اور اس میں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں اور انہیں کہیں جی آپ اپنے آئینی ذمہ داریوں تک محدود ہو جائیں. آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو ان کے آئینی کردار کے اندر لے جائیں تو آپ یقین کریں 10 سے 20 سال میں پاکستان کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے، ابھی تو ٹریک پہ چڑھنے میں ہمیں 10-15 سال 20 سال لگ جائیں گے. تو پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے دیں اور سیاستدانوں کو سیاسی فیصلے کرنے دیں. اب یہ بھی آپ کو جو کہانی سنائی جا رہی ہے نا کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کہانی ہے. انہوں نے اگلے 2.5 سال بھی یہ کہانیاں سناتے سناتے آپ کو گزار دینے اور دوبارہ الیکشن کروا کر ایک مرتبہ پھر کٹ پتلیاں لا کر آپ کے اوپر مسلط کر دینی ہے. دیکھیں نا، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی یا انہیں لگتا کہ یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے تو جو گلگت بلتستان میں گند مارا وہ یہ مارتے، یا جو گند اب یہ کشمیر میں مارنے جا رہے ہیں وہ گند یہ مارتے. اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہوتا. احساس کی بات نہیں ہے، یہ جب بھی پاکستان نے ٹھیک ہونا ہے، پاکستان نے تبھی ٹھیک ہونا ہے جب تمام ادارے اپنے اپنے حدود کے اندر جائیں گے اور جا کر کام کریں گے. ابھی بہت سارے ٹاؤٹس ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ دیگر لوگ اکٹھے کر کے بلوچستان لے گئے کہ جی بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، کمال لوگ ہیں، زبردست ہو گیا، فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور وہاں پہ جبری طور پہ لوگوں کو گمشدہ کیا جا رہا ہے. سڑکوں پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں مسلح افراد نے، پہاڑوں کے اوپر لاشیں پھینک کے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرک لے کے جاتے ہیں، مزدور لے کر جاتے ہیں، اپنی لاشیں اٹھا کر لوگ خود لے کر آتے ہیں. لوگوں کی لاشیں تک واپس لا کر نہیں دیتی سرکار. لاپتہ افراد کا ایک الگ دکھ ہے وہاں پہ بلوچستان میں. بے شمار خواتین و حضرات جو ہیں انہیں گرفتار کیا ہوا ہے اور غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہوا، جیلوں میں پڑے ہوئے وہ سڑ رہے ہیں اور ان کے وسائل پر قبضہ کر کے انہیں پسماندہ بنا دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا ناظرین، اس ملک میں جو لوگ آئین توڑتے ہیں انہیں گارڈ آف آنر ملتے ہیں، اور جو لوگ آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں وہ جیلوں کے اندر سڑتے ہیں. اور یہی ہماری قسمت آج تک رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پائے. یہ جو اکبر شیرانی کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی ایک شہید کی، اس کی جیب سے نا ایک رکا بھی ملا اور وہ اس کے گھر والوں نے، اس کے دوستوں نے پبلک کر دیا. اس رکے کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میں نے کس کا کتنا ادھار دینا ہے. اور یہ اس نے اس وقت لکھا جب اسے پتا چل گیا کہ اب گولیاں ختم ہو گئی اور میں مارا جاؤں گا. تو اس نے فٹافٹ ایک کاغذ کے اوپر لکھا کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں. وہ رکا اس نے جیب میں رکھا اور پھر وہ شہید ہو گیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کی لاش کو گھر پہنچانے کے لیے سرکار نے ایمبولنس نہیں دی، اور اس کے خون کا قرضہ کون اتارے گا؟ یہ خون آلود کاغذ ہے. یعنی اس کاغذ کے اوپر 2 طرح کے قرضے ہیں. ایک قرضہ پاکستانیوں پہ، پاکستان کے اداروں پہ چڑھ گیا کہ ایک پولیس والے کا خون بہہ گیا، وہ بھی اس لیے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھی، دہشت گردوں کے پاس ختم نہیں ہوئی. اور دوسرا قرضہ وہ ہے جو اس نے اپنے روزمرہ معاملات میں لیا. تو ایک کے بعد ایک دکھ کی کہانی، ایک داستان ہے. میں لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، دل دہلا دینے والی باتیں. وہ اتنے پریشان ہیں اور وہاں پہ پولیس والے کام کرنے سے انکار کرتے ہیں. کیوں جناب؟ ہم کیسے کام کریں؟ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہماری تو پیچھے سے مدد ہی نہیں آتی. اگر ہم 200 لوگوں سے بھی لڑ پڑیں تو سرکار ہار مان لیتی ہے، پیچھے کوئی ہتھیار لے کر نہیں آتا. پورے شہروں پہ آ کر دہشت گرد قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے. پاکستان تحریک انصاف نے حمایت کر دی ہے اس دھرنے کی جو اس وقت بلوچستان میں دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کشمیر راولہ کوٹ کی طرح بلوچستان کے عوام کو بھی ان ناجائز حکمرانوں اور ان کی پالیسیوں کے خلاف سڑک پر نکلنا پڑے گا. کوئٹہ میں جاری شہداء کے دھرنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور عوام سے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی اپیل کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے داؤد شاہ کاکڑ نے بھی یہاں پہ اپیل کر دی ہے.
تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے ناظرین. وہ اعلامیہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ پاکستان کے اب مسائل کا حل اسی طرح ہے جو اپوزیشن بات کر رہی ہے. حکومت کو تو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. نمبر ایک انہوں نے جو چیزیں کہیں ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال، پولیس اہلکاروں کے قتل اور عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بلوچستان حکومت فوری طور پہ استعفیٰ دے. ہمارا موقف ہے کہ ایک غیر منتخب حکومت عوام کے سیاسی، انتظامی اور سیکیورٹی مسائل کے حل کی اخلاقی اور عوامی حیثیت نہیں رکھتی، اور بلوچستان کے تمام لاپتہ افراد کو فی الفور عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے، جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کیا جائے اور ڈیتھ سکواڈ کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان، بشرا بی بی، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز احمد چودھری، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، محمود رشید، حسان نیازی، ایمان مزاری، علی وزیر سمیت تمام قیدیوں، کارکنان اور ضمیر کے اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے. پھر ایک اور مطالبہ انہوں نے کیا کہ آزاد جموں اور کشمیر کی موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار نہیں ہے، لہذا تمام متعلقہ فریقین کے درمیان بامعنی مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے انتخابات کو التوا کیا جائے تاکہ عوام کے حقیقی مینڈیٹ کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے. اگلا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر اور بلوچستان کی تشویشناک صورتحال پر فوری طور پر گھسی پٹی ہی صحیح مگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے تاکہ قومی سطح پر ان سنگین معاملات پر سنجیدہ، جامع اور مؤثر بحث کے ذریعے آئینی اور سیاسی حل تلاش کیا جا سکے. پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے خلاف جاری غیر منصفانہ ٹرائل پر شدید افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جو بدلہ لینے کا سلسلہ، سیاسی انتقام کا دائرہ ان کی بہنوں تک جو وسیع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی، یہ نہایت سنگین ہے اور ان چیزوں کو روکا جائے، اور اگر نتائج تلخ برآمد ہوئے تو اس کی ذمہ داری متعلقہ ریاستی اداروں اور حکومت پر عائد ہوگی. تو یہ جناب ان کے مطالبات ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی کسی قسم کا موڈ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں حالات کو بہتر کرنے کا. کیونکہ ابھی کشمیر سے جو خبر آئی ہے، میں نے آپ کو ایک دن پہلے، لگ بھگ 2 دن ہونے والے ہیں، میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کشمیر میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اگر تو الیکشن کروانے ہیں تو اس سے پہلے انہیں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کشمیر میں کرنا پڑے گا، اور اس کریک ڈاؤن کے لیے مزید فورسز کشمیر میں داخل ہوں گی. اور اب میری خبر 24-36 گھنٹے گزرے ہیں، خبر درست ثابت ہو گئی. آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے ایک ڈیمانڈ ڈالی گئی ہے. حکومت نے کیا ڈالنی ہے، وہاں کے سیکٹر کمانڈر کی ڈیمانڈ ہوگی، اور حکومت بیچاری مجبور ہے. وہ جو راٹھور صاحب ہیں وزیر اعظم وہاں کے، ان کی تو اوقات کوئی نہیں ہے، لہذا وفاقی حکومت سے مانگے گئے مزید 4000 FCA اہلکار اور رینجرز کے 7 ونگ. رینجر کا ایک ونگ غالباً 800-850 جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں پہ ہوتا ہے. تو یہ لگ بھگ 10,000 افراد ہیں جو مزید مانگے گئے ہیں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں وہاں پہ احتجاج کوئی نہیں ہو رہا، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت کمزور ہیں، کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا. جہاں پہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہی وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جمع کی ہوئی ہیں، وہیں آپ 10,000 سیکیورٹی فورسز اور منگوا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر پورا کا پورا کھڑا ہوا ہے. کیا فرق رہ گیا؟ بھارت نے وہاں پہ اپنی فورسز داخل کی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ انہیں مارتے ہیں، ان کے مطالبات ہی نہیں سنتے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے. یہی کام آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اب اتنی بڑی فورس وہاں پہ اس لیے تو نہیں بھیجی جا رہی کہ دہشت گردوں سے لڑنا ہے، نہ یہ فورس دہشت گردوں سے لڑنے جا رہی ہے، نہ یہ فورس بھارت کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے. یہ فورس تو لوگوں کا جو پرامن احتجاج، جو وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اس احتجاج کو کچلنے کے لیے جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس فورس کے جانے میں. ناظرین، میں ایک ڈیٹا اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ذرا آپ دیکھیے گا. دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے نا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کی جان کی حفاظت ہے، یعنی تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا فوج کے پاس. کہ جیسے ہی سول انتظامیہ فوج کو کہتی ہے کہ جنگ شروع کر دو، وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں. جب انہیں کہتے ہیں فلاں علاقے میں جاؤ آپریشن کرو، وہ کرتے ہیں. جب انہیں کہتے ہیں ہمیں فلاں جگہ پہ آپ کے بندے چاہیے، وہاں وہ بھجواتے ہیں. تو وہ حکم کے غلام ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے اور انہیں کام کرنا ہے اس کے مطابق اور اپنی تیاریاں رکھنی ہے. اب پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی ہے، لیکن حالات یہاں پیدا ہو گئے ہیں کہ عالمی سطح پہ لیڈر ہیں،
عالمی سطح پہ جناب میں ثالثی کروا رہا ہوں، فلاں سے ملاقات، یہ تو چل رہا ہے کام، اور اسے بہت بڑی کامیابی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں کامیابی ایک طرح کی ہے بھی، امریکہ کو کسی اور نے یہ فیس سیونگ لے کر نہیں دینی تھی، پاکستان کے اوپر امریکہ نے بھروسہ کیا، ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے، فیلڈ مارشل نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بھلا ہوا۔ لیکن ابھی پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے، وہ لڑائی کبھی بند ہوتی ہے کبھی شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان ایک بڑا کمزور ثالث ہے، دونوں فریقین میں سے کسی کو بھی دبا کر بات نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کے اندر تو ہم صورتحال ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ آج فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد پاکستان کی صورتحال کیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان میں دہشت گردی سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یعنی اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں پاکستان سے زیادہ دہشت گردی ہو۔ افغانستان ہو، عراق ہو، یمن ہو، شام ہو، صومالیہ ہو، کوئی بھی ایسا ملک ہو، ان سارے ملکوں میں حالات پاکستان سے بہتر ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ افغانستان 9ویں نمبر پہ ہے اور پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کا جو سامنا عاصم منیر صاحب کے دور میں کیا، وہ اس سے پہلے اس کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ آج پاکستان بدترین دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے اور ہم اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بلوچستان جل رہا ہے، قبائلی علاقے جل رہے ہیں، اور پورا زور اس بات پہ ہے کہ کشمیر میں اپنی حکومت بنا لیں، گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنا لیں، یہاں معدنیات پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ حکومت بنا لیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کو کنٹرول کر لیں، کوئی عوامی تحریک کھڑی نہ ہو جائے، ہم جا کے بورڈ آف پیس کے اندر بیٹھ جائیں، کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی رستہ نکل آئے، عمران خان کو جو ہے وہ ارریلیونٹ کر دیں۔ بس انہی چیزوں کے اوپر سارا کا سارا زور ہے، امریکہ کو راضی کر دیں کہ کسی طرح ہماری جو حکومت ہے اس کو لیجٹمیسی مل جائے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز پہ توجہ نہیں ہے۔ تو جو اصل کام ہے وہ تو کیا نہیں جا رہا، اور دہشت گردی کے اعداد و شمار آپ دیکھیں تو حالات کیا ہو گئے۔ میں ذرا کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا، کئی لوگ کہتے ہیں جی دہشت گردی تو بہت پرانی چیز ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ایک رپورٹ ہے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل، اس کی رپورٹ کیا بتاتی ہے کہ 2018 سے 2021 تک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کتنے ہوئے؟ 2018 میں 158 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، 2019 میں 137، 2020 میں 178، 2021 میں 226، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً مجموعی طور پہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 699 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھا، تو 699 عمران خان کا دور۔ اچھا، اب اسی رپورٹ کے مطابق رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک کتنے لوگ شہید ہوئے، ذرا یہ آپ دیکھ لیں۔ سیکورٹی اہلکار جناب جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی 2022 میں، تو 380 سیکورٹی اہلکار شہید، اور پھر اس کے بعد 2023 میں 520، پھر 2024 میں 754، پھر 2025 میں 664، پھر اب جناب اس وقت 3 سالوں کے اندر جو مجموعی طور پہ 2317 سے 2320 تک کی تعداد بنتی ہے، یعنی عمران خان کے دور حکومت میں اس سے 4 گنا کم تھی دہشت گردی، یا اس سے بھی زیادہ کم تھی۔ ڈرون حملے بھی بند تھے، لوگوں کو مارٹر بھی نہیں مارے جا رہے تھے، جبری گمشدگیاں بھی بند ہو گئی تھیں، 400 جبری طور پہ لاپتہ افراد اختر مینگل صاحب کے حوالے کیے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کروائے تھے، حالات کو نارملائز کر رہے تھے، لیکن پھر انہیں رجیم چینج آپریشن کا شوق چڑھ گیا، اور اس کے بعد آج پاکستان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پوری دنیا کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے دہشت گردی پاکستان میں بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر ہے، میں ایز اٹ از آپ کو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ ایران آپ کو قتل کر سکتا ہے۔ دوسرا، ایران کے اندر جب بھی عوام نکلتی ہے تو عوامی سطح کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، اور وہ ان کے نعروں میں مرد آباد کہا جاتا ہے، تو امریکن سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی دھمکی ہے۔ ویسے وہ کہتے بھی ہیں، کئی مرتبہ جب امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ایران کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں، لیکن پولیٹیکلی یا ان کی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کبھی نہیں کہا گیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کر دیں گے، جبکہ امریکی حکومت اکثر یہ کہتی ہے کہ ہم فلانے کو مار دیں گے، فلانے کو مار دیں گے، فلانے کو مار دیں گے۔ اسرائیلی گورنمنٹ بھی کہتی ہے، لیکن ایرانی گورنمنٹ نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ ہم فلانے رہنما کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کر دیں گے، ایسی کوئی بات کی نہیں۔ لیکن یہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ آپ کو ایران قتل کر سکتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے، سٹیٹمنٹ دیکھ لیں آپ۔ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو یہ بتایا بات کرتے ہوئے کہ اگر ایران انہیں قتل کرنے کی اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس صورتحال میں جوابی کارروائی کے لیے ہدایات چھوڑ دی ہیں۔
اور ایران کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور اس کی بھاری قیمت اسے چکانی پڑے گی۔ پھر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مس کیا کریں گے، میری کمی آپ محسوس کریں گے میرے جانے کے بعد۔ تو یہ نا دو چیزیں بتا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کافی غیر مقبول ہو رہے ہیں، اور اب وہ اپنی جان کو بھی بیچ میں لے کر آ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان کی مقبولیت واپس آئے۔ ان کے اوپر ایک جان لیوا حملے کی جب رپورٹنگ ہوئی، جب وہ صحافیوں سے مل رہے تھے جو لوگ وائٹ ہاؤس کور کرتے ہیں، تو اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے نظر رکھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ڈیٹا بہتر نہیں ہوا، کوئی ان کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ تو ان کو یہ پرابلم تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ان کی مقبولیت بہت گری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی فالس فلیگ آپریشن خدا نخواستہ ہو جاتا ہے اور کوئی اور شرارت کر دیتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کا کیا الٹیمیٹ رد عمل یہی ہوگا کہ ایران کے اوپر بہت بڑا حملہ ہو جائے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سین اپروچ ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ والے جملے خود سے بول کر اپنے آپ کو خود تھوڑا ولنریبل کر دیا ہے۔ اب بہرحال امریکی صدر ہیں، ان کی سیکیورٹی کے بڑے شاندار انتظامات ہوتے ہیں۔ ابھی وہ جب ترکی کے دورے پر گئے تھے تو ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ پرانے ایئر فورس ون پہ واپس آئیں، جو آپ کو قطر نے گفٹ کیا ہے اس پہ آپ واپس نہ آئیں، اور اس کے بھی پیچھے سیکیورٹی ریزنز تھے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے